نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर दौरा कुरान के सिलसिले में आज हम 13वें पारे को समझेंगे। 13वां पारा जो कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 से शुरू हो रहा है। जिक्र हो रहा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बादशाह के दरबार में उनको बुलाया गया कैद खाने से, तो उस वक़्त औरतों ने उनकी सफाई में गवाही दे दी कि हमने ही इनको उकसाया था, इन्होंने कोई ख़यानत नहीं की। और हज़रत यूसुफ कह रहे हैं कि बेशक नफ्स तो बुराई की, बेशक मैंने ख़यानतकारी नहीं की, और बेशक ख़यानतकार लोग कभी कामयाब नहीं हुआ करते। और फिर वो कह रहे हैं अपनी उसमें क्लैरिफिकेशन के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कि मैं ये नहीं कह रहा, आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वमा उबर्री नफ्सी, और मैं बरात, अपने नफ्स की बरात नहीं ज़ाहिर कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा नफ्स जो है वो बहुत पाकीज़ा है। गोया कि इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी, बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाता ही है सिवाय उसका जिसके ऊपर मेरे रब की रहमत हो। यानी नफ्स तो बुराई पर उकसाता ही है। हर नफ्स जो है वो बुराई की दावत देता है, इतनी दावत देता है कि बाज़ औक़ात इलाह बन जाता है। सूरह फुरकान आयत नंबर 43 में अल्लाह फरमाता है अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया था, अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो सबसे बुरा माबूद पूजा जाता है वो नफ्स है। और नफ्स के बारे में समझ लीजिए कि 3 इकसाम होती हैं नफ्स की। एक नफ्स अम्मारा जो बुराई की दावत देता है, अम्मारा अलिफ से है हुक्म देने वाला, बुराई का हुक्म देता है। और एक नफ्स लव्वामा जो इंसान को बुराई करने से रोकता है। ये इंसान का कॉन्शियस है, इंसान का ज़मीर जिसको कहते हैं, वो इंसान को रोकता है। अगर वो रुक जाता है तो उसको नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाता है, मुतमइन दिल, जिसके बारे में मुतमइन नफ्स, जिसके बारे में सूरह फजर में हम पढ़ते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना के लिए खुशखबरी है कि फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो खैर बादशाह ने कहा कि ठीक है, लाओ उसे मेरे पास। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ दुआएं सिखाई हैं जिनको अपने रोज़मर्रा मामूल में पढ़ना चाहिए सुबह शाम के अज़कार में। मसलन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस व अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी अला नफ्सी तरफत आइन। एला मैं एक लम्हे के लिए भी अपने नफ्स को हवाले नहीं करना चाहता अपने हवा के, अपनी ख्वाहिशात के। बादशाह ने कहा कि इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। फिर जब यूसुफ से उनकी गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि आप हमारे यहाँ बड़ी कदर मंजिलत रखते हैं और आपकी इमानत पर मुझे पूरा भरोसा है। यानी उसने कहा कि मैंने सोच लिया आपकी क्वालिटीज़ को देखते हुए कि आपको मैं एक बड़ा मकाम देना चाहता हूँ, कदर मंजिलत। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि ठीक है, मुल्क के ख़जाने मेरे सपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। आम हालात में ओहदे मांगना पसंदीदा नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इसे। हज़रत अबू ज़र से मरवी हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बहुत कमज़ोर हो, अमारत एक अमानत है और बेशक क़यामत के रोज़ ये लोगों के लिए बाइस नदामत और रुसवाई होगी, सिवाय उस शख्स के जिसने इसे अहलियत की बिना पर हासिल किया, फिर इसके हकूक़ पूरी तरह अदा किए। तो ये मुस्लिम की हदीस है। इसका मतलब है कि अगर आप देखें कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है और वो कह रहे हैं कि मैं अमीन भी हूँ, हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म वाला भी हूँ, यानी वो देख रहे हैं कि कोई और जो इस वक्त मामलात थे मुल्क के, ख़ासतौर पर ये ख्वाब जो बादशाह ने देखा था, पता था कि आगे ख़जानों की हिफाजत के लिए एक बाकायदा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बाकायदा एक टेक्निक की ज़रूरत है जो कि इन लोगों को नहीं आती। वो इसको टैकल नहीं कर सकते जो कहत पढ़ने वाला था, तो इसी उन्होंने ख़ुद को पेश कर दिया। बादशाह तो पहले उनकी अजमत का कायल था, उनको कोई मनसब देना चाहता था, तो उन्होंने फिर बता दिया कि मुझे कौन सा मनसब दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ, यानी ख़जाना। इसमें एक बहुत अहम पॉइंट है, ख़जानों की भी हिफाजत करने वाला हूँ और दीन की भी हिफाजत करने वाला हूँ, लोगों को, मुल्क को सही दीन के ऊपर चलाऊँगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस ज़मीन में रहने की राह हमवार कर दी। यानी ये फिर उनको
نہیں ابھی آگے چل کے مشرکین کا جواب ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو دے دیا، اور پھر یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا اور ارد گرد سے لوگ ان سے راشن کے اوپر غلہ لینے کے لیے آنے لگے، اور پھر ان کے بھائی بھی مصر میں آئے، وہ بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے، اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، تم دیکھ رہے ہو میں کیسے پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ انہوں نے جو مال دیا ہے جس کے عوض یہ لے کے جا رہے ہیں غلہ، وہ مال بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دو۔ اب خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہے کہ وہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے اپنی جو عہدہ ہے اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے مال میں سے وہ مال جو ان کا تھا وہ اپنے مال میں سے اس کے پیسے اس کے بدلے میں چکا دیے ہوں، واللہ عالم۔ لیکن زیادہ بہتر ہمیشہ پیغمبروں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ بہرحال جب وہ گھر پہنچے اور انہوں نے اپنا سامان پہچان لیا تو وہ بہت ہی احسان مند ہوئے، اور انہوں نے ابا جان کو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے تمہارے بھائی کے معاملے میں کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ سامان واپس ہے تو انہوں نے کہا ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، اب تو ہم ضرور جائیں گے اور ایک اونٹ جتنا سامان زیادہ بھی لے کے آئیں گے۔ تو ان کے والد نے ایک تدبیر کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ گے تو مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ کیوں؟ دو حکمتیں اس کی سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ کہ بڑے قوی الجثہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے جسم بڑے بڑے تھے، خوب دیہات میں رہنے کی وجہ سے اچھی پرورش ہوئی تھی ان کی، اور جب 10 بندے اکٹھے داخل ہوں تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے اس لیے، اور دوسرا یہ کہ نظر نہ لگ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر لگنا بالکل برحق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ بے شک نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے نظر بد سے۔ تو اسی والد نے ایک تدبیر کی، لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے، لیکن تدبیر آپ حتی الامکان جو بھی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے یہی تدبیر کی اور اپنی سی کوشش کر لی، اللہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ بلا کر بتا دیا کہ میں کون ہوں، تیرا وہی بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا۔ پھر جب سامان لدوانے لگے، وہ لوگ اپنا غلہ لے کے جانے لگے، تو یوسف نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھوا دیا، اور پھر ایک پکارنے والے نے کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی چیز نہیں چوری کی، آپ کس طرح کہہ رہے ہیں، کیا چیز آپ کی گم ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہم کو بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اس کو ڈھونڈ کر لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ جتنا انعام ہم زیادہ دیں گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات تو بتائیے، اگر جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے گی، چور پکڑا گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے دین میں تو یہ سزا ہے کہ جس کے سامان سے چیز نکلے وہی اپنی سزا کے طور پر اس کے پاس رکھوا دیا جاتا ہے جس کی چوری ہوئی ہو، یعنی اس کو اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت یعقوب کے یعنی بنی اسرائیل کے دین میں یہ سزا تھی، جہاں پہ حضرت یوسف تھے ملک مصر، وہاں پہ یہ سزا نہیں تھی، حضرت یوسف کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے منہ سے کہلوایا، اور پھر وہ سامان میں پیالہ نکل آیا، اور پھر وہ ان کو بنیامین کو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جو بڑا بھائی یہودا تھا اس نے پہلے تو ان کو جیسے پتا چلا انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے کہا یہ کوئی چوری کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، اب دیکھیے کیسا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور انہیں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کے ابا جان، بنیامین کے اپنے ابا جان نہیں کہہ رہے ہیں اس کے ابا جان جو ہے وہ بڑے ضعیف ہیں، تو آپ ایسے کیجئے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ با خدا یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی کی جگہ پہ کسی اور کو کیسے رکھ سکتا ہوں؟ بہرحال وہ جب ان کا جو بڑا بھائی یہودا تھا اس نے کہا میں تو بالکل واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ابا جان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، تم جاؤ اور ابا جان کو ساری کہانی بتاؤ۔ تو اس کے ابا جان نے ساری کہانی سن کر کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو آسان کر دیا، اچھا میں صبر کروں گا، فصبر جمیل، اور بہترین صبر کروں گا۔ اور بڑی پیاری دعا انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اور یوسف کی ٹوہ لگاؤ اور اپنے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ،
تو جب یہ لوگ مصر گئے اور یوسف کی اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے سردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑے سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ ہمیں غلہ عنایت کیجیے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ اب دیکھیے ان کی بڑی دل دیکھیے ان کا بڑا، کہ وہ کہہ رہے ہیں جب تم نادان تھے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا ہیں تم یوسف ہو؟ اور یہ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کیا اور اللہ نیک لوگوں کا اجر کبھی مارتا نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو، اللہ نے ہم پر، بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، باپ نے کنعان میں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تم لوگ یہ نہ کہنا کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ بڑی اہم بات نوٹ کیجئے، یہ قمیص چلی ہے مصر سے اور کنعان میں باپ کو خوشبو محسوس ہونے لگی کیونکہ اللہ کا اذن یہ تھا، ورنہ پہلے جب بیٹا کھویا تھا کنواں قریب ہی تھا، وہاں سے خوشبو نہیں آئی، اور اب خوشبو آ گئی جب دور سے چلیں تو ہی۔ اور وہی قمیض جس پہ خون لگا دیکھ کر وہ رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں اندھی کرنی تھی، وہی قمیض دیکھ کر ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اللہ ان کی آنکھوں پر ڈالا، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو انہوں نے کہا، بچوں نے، بیٹوں نے ان کے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور معافی مانگوں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب کے اس کے آگے بے اختیار سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، 40 سال بعد خواب سچا ہوا۔ دیکھیے بہترین تعبیر اللہ نے دکھا دی، لیکن ان کے بہترین صبر کی وجہ سے یہ ان کو عنایت ہوا۔ اور پھر دعا کر رہے ہیں اے میرے رب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ ایک اپنا بہترین دعا ہے اچھی موت کی، عاجزانہ دعا ہے اچھی موت کے لیے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، آیت نمبر 101 ہے، پوری نہیں ہے، فاطر السماوات سے شروع ہوتی ہے اور بالصالحین پہ ختم ہوتی ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ اب یہ بتایا گیا کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ مصر میں گئے تھے، بنی اسرائیل مصر میں گئے تھے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور دراصل مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف کے بھائی جو ہے ناکام ہوئے تھے، تم بھی ایسے ہی ناکام ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے کہا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر ہی بھیجے تھے اور وہ انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، اور ان قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور یہاں پہ سورہ یوسف مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ رعد شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، اور اللہ نے آسمانوں کو سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ سہارے نہیں ہیں نا، کوئی پلرز نہیں ہیں، اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا دی، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا، کھجوروں کا، انگوروں کا، کھیتوں کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے اور ان کی گردنوں میں توق ہے، اور یہ سب جہنمی لوگ ہیں، اور یہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، کہتے تھے جلدی سے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وارننگز دے رہے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں کہ بارش ہوگی تو اچھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہی پانی سے لدے ہوئے بادل تمہارے اوپر آتے ہیں اور کڑکتی ہوئی بجلیاں تمہاری طرف میں بھیجتا ہوں جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب خوب بجلی کڑک رہی ہو نا تو اس وقت یہ آیت نمبر 13 جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، 13 کا صرف ایک حصہ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَةٍ، بس یہاں تک اس کو یاد کر لیجئے، اور جب بجلی کڑک رہی ہو تو یہ آیت پڑھیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن دوسری ہستیوں کو یہ پکارے ہیں تو بالکل ایسی ہے جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کوئی کہے کہ میرے منہ تک پہنچ جاؤ، حالانکہ پانی اس کی طرف پہنچنے والا نہیں۔
اللہ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی وحی الہی آئی، اور ہر ندی نالا یعنی ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، یعنی کہ ہر ندی نالا اب جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی پانی لے کر چلتا ہے نا۔ ایسے ہی جب وحی الہی آتی ہے مسلمان سنتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین قرآن کو دیکھ کے سن کے سمجھ کے اس کو آگے پہنچاتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ تو ہر ندی نالا اپنی کیپیسٹی کے مطابق، ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق وحی الہی کو لیتا ہے، اللہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ پھر جھاگ بھی اٹھتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو خوب جھاگ بھی اٹھتا ہے، لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہری نمائش ہوتی ہے کہ اتنے مسلمان ہیں، لیکن ان میں کام کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی صفات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے سے بری طرح حساب نہ لیا جائے، یعنی بری طرح حساب نہ لیا جائے کا مطلب ہے کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے، کیونکہ اس لیے کہ حساب ہو گیا تو بندہ مارا ہی گیا۔ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اعلانیہ اور چھپے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور اللہ ہر انسان کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اور اس یعنی کہ جو دنیا میں وہ کمائیاں کر رہا ہے نا اپنے اعمال کے ذریعے سے، سب کے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، تو تم صاف کہہ دو کہ مجھے صرف اللہ کی بندگی کا حکم ہے، اور کسی کو میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسول ہم نے بھیجے اور ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، یعنی انسان تھے، اور جو انسانی تمام تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ بھی سارے ان رسولوں کے ساتھ تھیں، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لا کر دکھا دیتا۔ تو یہ جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا برے انجام کی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں سوری اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو جس برے انجام کی دھمکی دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم آپ کی زندگی میں بھی ان کو دکھا سکتے ہیں، اور آپ کے اٹھا لینے کے بعد بھی دکھا سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی یہ آپ اس کی امید نہ لگائیں ان سے کہ ہم جلدی جلدی ان کو نشانیاں دکھائیں، جب اللہ چاہے گا اس وقت اللہ دے دے گا، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ انکار کرنے والے کافر لوگ کہتے ہیں لست مرسلن، کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ سورہ رات مکمل ہوئی۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور اپنے رب کی توفیق سے۔ سبحان اللہ، یہ بات قرآن میں بار بار کہی گئی۔ پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی، تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، اور اللہ نے یہ کتاب نازل کی تاکہ ان سب اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی، حق کی روشنی، اللہ کی روشنی کی طرف لوگوں کو، اسلام کی روشنی کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا تو اپنی ہی قوم کی زبان میں اس نے پیغام دیا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ باہر سے کوئی آ جاتا تو لوگ اس کی بات ہی نہ سمجھتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے موسیٰ کو بھی ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں، کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے سب نے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے اس نے تمہیں شک میں ڈال دیا ہے، اور تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم ان اذیتوں پر جو یہ لوگ تمہیں دے رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے۔
اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ یعنی کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے، وہ اگر بہت بھی کوئی دنیا میں انہوں نے رفاع عامہ کے کام کیے ہیں، بھلائی لوگوں کی بھلائیوں کے کام کیے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کیونکہ انہوں نے دنیا کی طلب کے لیے کام کیے ہوں گے نا، یا پھر جو ریاکاری سے کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ ابن سعید بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کیا میں تم کو ایسے فتنے کا نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی برا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مخفی شرک، چھپا ہوا شرک، کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور اس لیے نماز لمبی کر دے گا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا شرک ہے، بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور جو میں نے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی میرا پورا نہیں کیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یہ حقیقت وہاں کھلے گی، یہاں نہیں ہمیں سمجھ لگ رہی۔ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر انسان اس کے پیچھے لگا، ہاتھ نہیں پکڑ کے لے کے جاتا، انسان ان کے پیچھے اپنے نفس سے مجبور ہو کے، اپنی خواہش نفس سے مجبور ہو کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں پوچھا کہ بتا سکتے ہو کہ مسلمان کی مثال کس درخت جیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بچہ تھا، میرے ماں باپ، میرے ابا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل چاہا میں بولوں لیکن میں خاموش رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی نہیں بولا تو آپ نے فرمایا کھجور کا درخت۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب رستے میں واپسی میں اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں کہنا چاہ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا اگر تم کہہ دیتے تو مجھے دنیا جہان کی جو خوشی ہوئی اس سے بڑھ کر کسی چیز سے خوشی نہ ہوتی۔ تو بہرحال اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ درخت کھجور کے درخت سے کیوں مماثل ہے مسلمان، کیونکہ کھجور کا درخت بالکل سیدھا ہوتا ہے، مسلمان بھی ہمیشہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اور جو درخت کھجور کا درخت ہے وہ اوپر، کافی اوپر جا کے پھر اس کے پھل سارے، اس کے پتے ساری طرف پھیلتے ہیں، تو اس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ، بڑے گھنے پتے ہوتے ہیں اس کے، لوگوں سے بڑے اچھے مراسم ہوتے ہیں اس کے، اور پھر اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن جب اتارو تو اتنا بے شمار پھل ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ہے وہ کھجور کے درخت سے مشابہ ہے۔ اور مفسرین نے کہا کہ جو درخت ہے اس کی جو جڑ ہے وہ انسان کی، مومن کا ایمان ہوتا ہے، جو اس کا تنا ہے وہ اس کی عبادت ہوتی ہے، جتنی عبادت کرے گا اتنا تنا مضبوط ہوگا، اور جو اس کے معاملات ہیں وہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور جو اس کا پھل ہے وہ اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں، اور جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ وحی کی طرح سے ہوتی ہے، وحی جیسے آتی ہے اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے مومن کو، ایسے ہی بارش اس کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے ایک بدذات درخت کی طرح سے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو خودرو ہوتے ہیں، ادرائن یا کیکٹس اس کو کہا گیا، خودرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برا کلمہ، اور اچھا کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ طیبہ درخت، طیب درخت کی طرح سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ جو کلمہ توحید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو وہ ثابت قدم رہتا ہے، دنیا میں اس کے پیر جو ہیں وہ جمے رہتے ہیں، وہ خیر پر جمع رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے قدم ہلتے نہیں، وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اس کو ثبات عطا ہوتا ہے، اور وہ ثبات اس کو قبر میں بھی نصیب ہوتا ہے جب اس سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے۔ پھر مومنین کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اے نبی، جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے
موجود ہوں گے۔ پھر ابراہیم نے دعا کی اپنے رب سے کہ پروردگار رب اجعل ھذا بلدا امنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اپنے گھر کے لیے، کہا جاتا ہے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک درخت کے سائے تلے چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پکار کر پوچھا میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر جب وہ اتنی دور چلے گئے کہ بیوی اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے مڑ کے کعبہ کی طرف دیکھا اور یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ الحمدللہ ان کی یہ دعا کی قبولیت ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ امن کا شہر بن چکا ہے جو خانہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ ہم اتحیات میں یہ دعا روز پڑھتے ہیں، یہ دعا اپنی اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ دیکھیں کیسے خوبصورت دعا ہے، بچے نماز نہ پڑھے ہوں تو یہ دعا کثرت سے پڑھی جانی چاہیے۔ اور اتنی بہترین دعا انہوں نے کی اللہ سے، اپنے والدین کے لیے بھی کی، اپنی اولاد کے لیے بھی کی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنی اولادوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ کر دیے جائیں گے، سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا جائے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہوئی۔ سورہ الحجر مکی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور قرآن مبین کی۔ الحمدللہ 13واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم رحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔